जोया, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी किस्मत में तो बहुत अच्छा शौहर होगा। यहाँ खड़े ख्वाब देख रही हो, घर का काम कौन करेगा? कल तुम्हारी शादी है। चलो उठो, मौलवी आ गया है, निकाह के लिए सब तैयार है। नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। इसलिए की है, मुझे बेटा चाहिए। मैं जोया, जिसकी जवानी को अपनों की बेहिसी और ससुराल की दरिंदगी ने जिंदा दरगोर कर दिया, लेकिन फिर उसने हमें बचा ऐसा ले। कर दिखाया कि देखने आज वालों लगता के है हम रोंगटे जिंदा खड़े नहीं हो गए। जोया के लिए उसके बचपन की मुस्कुराहट तो तभी खत्म हो गई थी जब उसकी माँ का साया सर से उठा और घर में एक ऐसी सुतेली माँ आई जिसके दिल में सिर्फ नफरत थी। जोया अब 18 साल की हो चुकी थी, खूबसूरत ऐसी कि देखने वाला देखता रह जाए, लेकिन उसकी आंखें हमेशा उदास रहती थी। उसका बाप बशीर अहमद अपनी नई बीवी नसीम के हाथों की कठपुतली बन चुका था। बशीर साहब कब तक इस बोझ को घर में बिठाए रखेंगे? इसकी शादी करें और जान छुड़ाएं। मैंने एक रिश्ता देखा है, फरहान नाम का लड़का है, बहुत पैसा है उसके पास। बशीर बोला, लेकिन नसीम, सुना है फरहान गुस्से वाला है और उसकी पहली बीवी भी उसे छोड़कर इसी वजह से चली गई थी। नसीम गुस्से में बोली, अरे तो क्या हुआ? तुम्हारी जोया कौन सी शहजादी है? चुपचाप हाँ करो और अपना फर्ज पूरा करो। जोया दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसके नन्हे से दिल को पता था कि अब वो इस घर में सिर्फ चंद दिन की मेहमान है। शादी का दिन आ गया, मौलवी को बुलवा कर निकाह पढ़ा दिया और जोया को रुखसत करके फरहान के घर भेज दिया गया। जोया ने इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर दिल से मान लिया था और वो खुश थी कि उसे अपनी सुतेली माँ के जुल्मों सितम से तो निजात मिली। यहाँ पर वो सुख का सांस तो ले पाएगी, मगर उसकी सारी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब उसका शौहर फरहान कमरे में आया और आते ही उसने कहा, देखो जोया, यहाँ तुम महारानी बनकर नहीं आई, मेरी माँ अकेला पूरा घर संभालती थी। तुम जानती हो कि हमारे पास कितनी ज़मीनें हैं और माल मवेशी, तो एक बूढ़ी जान कितना संभालती। अब ये सब तुम संभालोगी और मेरी माँ की नाफरमानी मत करना। वो जो कहा करे चुपचाप करना। अगर ज़बान खोली तो याद रखना कि ये घर तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगा। सुबह के 4 बजे ही सास ने जोया को बाजू से पकड़कर उठा दिया। उठ कल मुही, सारा घर गंदा पड़ा है, नाश्ता बना, कपड़े धो और फिर माल मवेशियों के लिए चारे का बंदोबस्त भी तुम ही ने करना है। जोया समझ गई थी कि ये उस जहन्नम से भी ज़्यादा बदतरीन जहन्नम है। दिन गुजरते गए। जोया पूरा दिन 15-20 लोगों का खाना बनाती, बर्तन मांजती और फिर भी उसकी सास अपने बेटे से उसकी शिकायतें लगा देती और उन शिकायतों के बलबूते पर फरहान रोज़ रात को जोया को मारता और पीटता था। जब जोया को पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो वो बहुत खुश हुई। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फरहान और उसकी माँ को पता चला तो वो बोले, तुमने कौन सा अनोखा काम कर दिया है? माँ बनकर सारे गांव की तमाम औरतें पेट के साथ सारा काम करती हैं और ये बहाना नहीं चलेगा कि अब तुमसे काम नहीं होगा। सास ने बाजू से झंझोड़ कर कहा, मुझे पोता ही चाहिए, हमारी सारी ज़मीनों का वारिस। इसी तरह 8 महीने गुजर चुके थे। काम करते करते उसे एक दिन का भी आराम नसीब नहीं हुआ था। पैदाइश का वक्त करीब आ रहा था। जोया की सांस फूल रही थी और कमर में शदीद दर्द की लहरें उठ रही थी, लेकिन सामने बर्तनों का ढेर और सेहन में बिखरा कचरा उसका मुंतज़िर था और गाय भैंसों के चारे का वक्त भी हो गया था। जोया ने डरते डरते सास से कहा, मुझसे झुका नहीं जा रहा माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि इस हालत में ज़्यादा बोझ ना उठाऊं, कहीं मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए। अभी जोया के मुंह से पूरी बात निकल भी ना पाई थी कि सास उछल कर आई, ओए बस कर अपनी ये डॉक्टरियाँ, हमने भी बच्चे जने हैं, कोई महलों में बैठकर नहीं जने। जाकर वो पानी की बाल्टियाँ भर कर ला, बर्तन धो और फिर मवेशी भी प्यासे खड़े हैं, ये बहाने नहीं चलेंगे। अब तू क्या चाहती है कि मैं इस उम्र में ये सारे काम करूं और तू महारानी बनकर आराम करे?
فرحان نے جیسے ہی ماں کی بات سنی تو وہ بھی اپنی ماں کی سائیڈ پر ہو گیا۔ اس نے زویا سے کہا، تم سارا دن بس لیٹی رہتی ہو، تھوڑا کام تو کرو، کام کرو گی تو جسم کھلے گا نا، اور جتنا کام کرو گی پیدائش کے وقت آسانی ہوگی۔ زویا خاموشی سے اٹھی اور پانی کی بالٹیاں بھرنے لگی۔ دن بھر کے تھکا دینے والے کاموں نے زویا کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ شام ڈھلتے ڈھلتے اس کا جسم شل ہو چکا تھا اور پیٹ میں اٹھنے والے مروڑ اسے بتا رہے تھے کہ اب وقت قریب ہے۔ اپنے جسم کو گھسیٹتی ہوئی چرپائی تک پہنچی اور گر سی گئی۔ امی، فرحان میری بات سنو، مجھ سے اب ایک پل بھی برداشت نہیں ہو رہا، پورا جسم بوجھل ہو گیا ہے، لگتا ہے وقت آ گیا ہے، خدا کے لیے مجھے قریبی ہسپتال لے چلو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ساس بولی، ہسپتال؟ ہسپتال جا کر کیا وہاں نوٹ چھپوانے ہیں؟ یہ دائی اللہ رکھی نے پورے گاؤں کے بچے پیدا کیے ہیں، چپ کر کے لیٹی رہے، میں ابھی اسے بلا کر لاتی ہوں۔ ساری رات زویا زندگی اور موت کے درمیان لٹکی رہی۔ جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو دائی نے 2 کپڑوں میں لپٹی 2 جانیں اس کی ساس کے سامنے رکھ دی۔ بی بی، اللہ نے ایک ساتھ 2 رحمتیں بھیجی ہیں، 2 جڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں۔ ساس کے کانوں پر جیسی یہ آواز پڑی تو وہ چیخ اٹھی، رحمتیں؟ یہ رحمتیں نہیں، یہ تو زحمتیں ہیں، فرحان کے نصیب کا ماتم ہے۔ میں رات بھر جائے نماز پر بیٹھی وارث مانگتی رہی اور یہ منحوس 2 بوجھ لے کر ہمارے سر پر بیٹھ گئی۔ اللہ رکھی تو نے کہیں دیکھنے میں غلطی تو نہیں کی؟ فرحان تو بکھلا اٹھا، 2 بیٹیاں؟ میں نے کہاں وارث کا سوچ رکھا تھا، یہ تو الٹا وراثت میں سے حصہ دینا پڑے گا، جہیز کے ٹرک بھر بھر کے دینے پڑیں گے۔ اب میں تماشا بنوں گا پورے گاؤں میں، لوگ کہیں گے فرحان کی نسل ختم ہو گئی۔ زویا نے خاموشی سے اپنی دونوں بچیوں کو سینے سے لگا لیا۔ ابھی زویا کے زخم کچے تھے، جسم بخار سے تپ رہا تھا، لیکن ساس نے دوسرے ہی دن اسے کام پر لگا دیا تھا۔ زویا نے ایک بچی کو اپنے سینے کے ساتھ لپیٹ لیا اور دوسری کو پیٹھ پر باندھ دیا، کیونکہ کھیتوں سے مویشیوں کے لیے چارہ کاٹ کر لانا تھا اور بچیوں کو ساس اور شوہر سنبھالنا تو دور، ہاتھ تک لگانا گوارا نہ کرتے تھے۔ زویا جب چارے کا بھاری گٹھا سر پر اٹھانے لگی تو اس کا توازن بگڑ گیا، پیر پھسلا اور وہ بچیوں سمیت گیلی مٹی پر جا گری۔ بچیوں کے رونے کی آوازوں سے پورا کھیت گونج اٹھا۔ زویا روتے ہوئے بولی، یا اللہ، میرے گناہ کیا ہیں جو ان معصوموں کو پیدا ہوتے ہی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ فرحان، کاش تم ایک بار ان کے ننھے ہاتھ دیکھ لیتے تو شاید تمہارا بھی پتھر دل پگھل جاتا۔ شام کو جب وہ تھکی ہاری گھر پہنچی تو جسم کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا۔ امید تھی کہ شاید اب اسے سکون کے 2 لقمے ملیں گے، مگر ساس تو زہر گھول کر بیٹھی تھی۔ زویا ڈرتے ڈرتے ساس کے پاس گئی اور اسے کہا، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، بچیوں کو دودھ پلانا ہے، میری ہمت جواب دے رہی ہے، کچھ کھانا ہے تو دے دو۔ ساس تو جیسے قیامت کی خبر لے کر ہی بیٹھی تھی، سن منحوس، اس گھر میں اب تیرا دانا پانی ختم ہو گیا ہے، کل فرحان کی شادی ہے اور شازیہ نہیں چاہتی کہ جب وہ اس گھر میں بیاہ کر آئے تو آگے تم لوگ موجود ہو۔ زویا، ماں صحیح کہہ رہی ہے، میں اپنی نئی بیوی کے سامنے تمہارا اور ان بیٹیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ لو طلاق کے کاغذات اور ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ فرحان کی یہ بات کان پر پڑتے ہی زویا کی چیخ نکل گئی، فرحان، میرا باپ مر چکا ہے، میری سوتیلی ماں نے دوسری شادی کر لی، میں ان 2 معصوم جانوں کو لے کر اس آدھی رات میں کہاں جاؤں گی؟ مگر فرحان نے ایک نہ سنی، اس نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے جڑواں بچیوں سمیت دہلیز سے باہر دھکا دے دیا۔ دروازہ بند ہوا تو زویا کو احساس ہوا کہ جس شخص کے لیے اس نے دن رات ایک کیے، اس نے ایک پل میں اسے سڑک پر لا کھڑا کیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، آسمان سے برف جیسی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں نہ کوئی سامان تھا، نہ جیب میں 1 روپیہ۔ اس نے مڑ کر ایک بار اس گھر کو دیکھا جہاں وہ ارمان لے کر آئی تھی اور پھر اندھیری سڑک پر چل پڑی۔
اسے اپنے باپ کے کیے ہوئے وہ فیصلے یاد آئے جب اس نے ستیلی ماں کے کہنے پر زویا کو فرحان جیسے پتھر دل انسان کے حوالے کر دیا تھا، صرف اپنے بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ وہ رات زویا نے مسجد کے ایک کونے میں سسکتے ہوئے گزاری۔ صبح ہوتے ہی اس نے ہمت جمع کی اور دوسرے گاؤں اپنی سگی خالہ کے پاس پہنچ گئی۔ خالہ تنہا تھی اور اسے بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ زویا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بربادی اس کے مقدر میں آئی وہ اپنی بیٹیوں کو چھونے بھی نہیں دے گی۔ اس نے خالہ کے گھر کا کام بھی سنبھالا اور ساتھ ہی اپنی پرانی مہارت سلائی کڑھائی کا آغاز کر دیا۔ زویا کے ہاتھ میں بلا کی نفاست تھی۔ جلد ہی پورے گاؤں کی عورتیں اس کے پاس آنے لگی۔ دن گزرتے گئے۔ زویا نے تھوڑا سا قرض لے کر ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لی اور وہاں گاؤں کی دیگر ضرورت مند عورتوں کو بھی کام پر لگا دیا۔ اس کے ڈیزائنز کی دھوم شہر تک پہنچ گئی۔ شہر کے ایک بڑے تاجر سے رابطہ ہوا تو زویا کے بنائے ہوئے کپڑے بڑے بڑے مالز کی زینت بننے لگے۔ 17 سال بعد وقت نے ایسی پلٹی کھائی کہ سب کچھ بدل گیا۔ زویا کی محنت رنگ لائی۔ خالہ کے انتقال کے بعد وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر شہر منتقل ہو گئی۔ اب وہ کوئی عام درزن نہیں تھی بلکہ شہر کے سب سے پوش علاقے میں زویا بوتیک کی مالکن تھی۔ اس کی دونوں بیٹیاں پڑھ لکھ کر ایک ڈاکٹر بن گئی اور دوسری ڈیزائنر بن کر اپنی ماں کی بوتیک سنبھالنے لگی۔ جس عورت کو منحوس کہہ کر نکالا گیا تھا آج وہ ہزاروں خاندانوں کا چولہا جلا رہی تھی۔ ادھر فرحان کا بیٹا بھی جوان ہو چکا تھا اور جس جائیداد اور زمینوں کی وراثت کے لیے اسے بیٹا چاہیے تھا اسی بیٹے نے اس کی تمام زمینیں اور جائیداد اپنے جوئے اور عیاشیوں میں اڑا دی تھی۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ جس وارث پر اسے ناز تھا اس نے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ فرحان اب شہر کی گلیوں اور سڑکوں میں بھیک مانگتا پھر رہا تھا۔ آج زویا نے سرکاری ہسپتال میں عطیہ کرنے جانا تھا۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ سرکاری ہسپتال پہنچی۔ ہسپتال کے اندر جیسے ہی داخل ہوئی سیدھا بینچ پر میلے کچیلے کپڑوں میں ایک بوڑھا شخص سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی کھانسی کی آواز پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ زویا کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ وہ فرحان تھا، لیکن وہ فرحان نہیں جس کا کبھی گاؤں میں روب ہوتا تھا۔ وہ اکیلا تھا، کمزور تھا اور اس کے ہاتھ میں اپنی بیماری کی رپورٹس تھی۔ زویا اس کے پاس آئی اور بولی، فرحان تم یہاں اس حال میں؟ فرحان نے جیسے زویا کو اپنے سامنے خوبصورت لباس میں اور 2 بیٹیوں کے ساتھ دیکھا تو اس کی روح کانپ گئی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ بیٹے اور وارث کی خاطر تم لوگوں کو چھوڑا، اسی بیٹے نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ آج میں در بدر دھکے کھا رہا ہوں اور میری بیوی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ زویا مجھے معاف کر دو۔ زویا بولی، معافی اللہ سے مانگو فرحان، میں نے تو تمہیں اسی رات بھلا دیا تھا جب تم نے مجھے دہلیز سے باہر دھکا دے دیا تھا۔ فرحان آج تمہیں احساس ہوا ہوگا کہ اولاد ہوتی ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، فرق صرف تربیت کا ہوتا ہے۔ اگر بیٹیوں کو قابل بنا دیا جائے تو وہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں۔ زویا اپنی بیٹیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ناظرین، زویا کی یہ کہانی صرف ایک عورت کی داستان نہیں بلکہ ان سب کے لیے ایک سبق ہے جو بیٹیوں کو بوجھ اور بیٹوں کو فخر کی علامت سمجھتے ہیں۔ زویا نے اپنی زندگی کے بہترین سال، اپنی جوانی اور اپنی خوشیاں اس گھر کی نظر کر دی جہاں اسے صرف بیٹیاں پیدا کرنے کے جرم میں سڑک پر پھینک دیا گیا۔ زویا کی کہانی ہمیں چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ عورت کا پڑھا لکھا ہونا یا کسی ہنر کا آنا عیاشی نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ اگر زویا کو سلائی کڑھائی کا ہنر نہ آتا تو آج وہ کسی چوراہے پر بھیک مانگ رہی ہوتی۔ جب ایک عورت کے پاس ہنر ہوتا ہے تو اسے کسی ظالم مرد کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے آس پاس ایسے کئی فرحان گھوم رہے ہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے پاس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔
زویا نے راستہ خود بنایا۔ زویا نے اپنی بیٹیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے یہ ثابت کیا کہ بیٹیوں کو صرف برداشت کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ یاد رکھیں، اگر آپ خود کو قابل نہیں بنائیں گی تو یہ معاشرہ آپ کو کچل دے گا۔ اپنی بیٹیوں کو جہیز کے بجائے ہنر دیں، انہیں تعلیم دیں تاکہ وہ کسی فرحان کی محتاج نہ رہیں۔ کیا آپ کے خیال میں فرحان کے ساتھ جو ہوا، کیا وہ مکافات عمل تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زویا کو اتنی ہمت پہلے دکھانی چاہیے تھی کہ اس کی جوانی برباد نہ ہوتی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کامنٹس میں ضرور آگاہ کریں، کیونکہ آپ کا ایک کامنٹ کسی اور کی ہمت بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ حقیقت پر مبنی کہانی پسند آئی ہو تو آر وائس اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ